मेरी उम्र इन दिनों 6 से 7 बरस थी। वालिद सरकारी मुलाजिम थे और सरकारी कॉलोनी में इन्हें घर मिला हुआ था। लड़कियों का स्कूल ज़रा दूर था, तभी मुझे माली बाबा स्कूल छोड़ने जाया करते थे। माली बाबा काफ़ी उम्र रसीदा थे और महकमे की तरफ से कॉलोनी में माली लगे हुए थे। वालिद साहब बाबा की इज़्ज़त करते थे। ये भी कॉलोनी में ही एक क्वार्टर में रहते थे। बीवी बच्चे नहीं थे, अकेले रहते थे। अम्मी इन्हें रोज़ खाना दिया करती थीं। माली बाबा अम्मी जान को सौदा सल्फ ला कर देते। मुझे स्कूल छोड़ने और लाने का भी इन्हीं का जिम्मा था। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हो गई और मैं गेट के पास आई तो मुझे बाबा नज़र नहीं आए। हालांकि वो रोज़ाना छुट्टी से पहले ही आ जाते और जूं ही मैं गेट से झांकती वो सामने खड़े नज़र आ जाते। बाबा को ना पाकर परेशान हो गई। गेट से 2 कदम बाहर निकली। इन दिनों स्कूलों के गेट पर इतने पहरे नहीं होते थे। पुरअमन दौर था, लिहाजा गार्ड भी ना रखे जाते थे। हमारा स्कूल सरकारी था, जहां आम लोगों के बच्चे तालीम हासिल करने आते थे। मैंने इधर उधर देखा। बाबा को ना पाकर चाहिए था कि वहां रुककर इंतज़ार करती, लेकिन बच्ची थी और इंतज़ार की ज़हमत बर्दाश्त ना कर सकती थी। तभी एक जगह खड़ी ना रह सकी, आहिस्ता आहिस्ता आगे चलने लगी। मैंने बस्ता गले में डाल रखा था और स्कूल यूनिफॉर्म में थी। तभी एक शख्स मेरे पास आया और बोला, बच्ची, तुम्हें कोई लेने नहीं आया? रोज़ाना हमारा माली बाबा आता है, आज नहीं आया। मैंने जवाब दिया, क्या घर का रास्ता मालूम है? हाँ, मैंने वैसे ही कह दिया। हालांकि अकेली कभी स्कूल नहीं आई थी। तहम ऐसा लगा जैसे पैदल चलती गई तो घर पहुंच जाऊंगी। धूप तेज थी और मैं पसीने में शराबूर थी। प्यास भी लग रही थी। मौसम गर्म था, हवा में तपिश थी, लू चल रही थी। उस आदमी ने मेरी कैफियत को भांप लिया और कहा, आज तुम्हारा माली बाबा नहीं आएगा। इसको लू लग गई है, इसे अस्पताल ले गए हैं। तुम्हारे अब्बा ने मुझे लेने भेजा है। मैं इनके दफ्तर में काम करता हूँ। बाबा माली मुझे साइकिल पर लेने आया करते थे। ये शख्स भी साइकिल पर था। बस मैं गर्मी से घबराई हुई इसकी साइकिल पर बैठ गई। इसने मुझसे बस्ता लिया जिस पर मेरा नाम और जमात लिखी हुई थी। मेरा नाम लेकर कहने लगा, तुम जमात अव्वल में पढ़ती हो ना? हाँ, मगर आपको कैसे मालूम? तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा नाम और जमात बता दी थी। मैं तुम्हें लेने गेट पर पहुंचने वाला था, तुम रास्ते में मिल गई। इतनी बातें करने के बाद वो मुझे लेकर किसी सिमत रवाना हो गया। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ। अपने हाफजे पर बहुत ज़ोर देती हूँ मगर यादाश्त जवाब दे जाती है, जैसे ज़माने की तकलीफ़ों ने जहन से हर बात के निशानात खुरच कर मिटा दिए हों। यहाँ तक कि अपना नाम, अपनी पहचान, अपने माँ बाप का नाम, गली मोहल्ला सभी कुछ भूल गई। मुझे अगवा करने वाले जहाँ लाए वहाँ और भी बच्चे और बच्चियाँ थीं। मैंने इन पर होते मुजालिम को देखा तो यादाश्त खो बैठी। इन मुजालिम को मैं तहरीर नहीं कर सकती, इनको बयान करने की ताब नहीं। तसव्वुर से हाथ पाँव लरसने लगते हैं, सांस रुक जाता है, रूह फना होने लगती है। नहीं नहीं, इनको बयान करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इन जालिमों के चेहरे तो मौत के चेहरे से भी ज़्यादा भयानक हैं। इस कदर अंदाज़ा कर सकती हूँ कि ये लोग बच्चों को अगवा करके फ़रोख्त करते होंगे या भीख मंगवाने की गर्ज से कोई गिरोह ख़रीदता होगा, या फिर किसी ऐसे ही मज़मूम मकसद के लिए मासूम बच्चों को अगवा किया जाता होगा। इन बच्चों से मुशक्क़त भी ली जाती थी। दिन रात की बदसलूकी से ये बेचारे होश खो चुके थे, अपने नाम पते भूल चुके थे। कुछ ऐसे थे जो गंग हो गए थे, इनकी कुव्वते गोयाई ख़त्म हो चुकी थी। मेरे ज़िम्मे इस घर की सफाई थी जहां हमें रखा गया था। मेरे साथ मेरे बराबर 2 और भी लड़कियां सफाई करती थीं। कभी सोच भी ना सकती थी कि कुदरत मेहरबान हो जाएगी और मैं इस अकूबत खाने से निकलने में कामयाब हो जाऊंगी। एक दिन सरदार ने मुझे अपने ट्रक में बिठा लिया। न जाने वो मुझे कहाँ ले जा रहा था। रात का वक्त एक जगह इसने ट्रक को रोका और उतर गया। सामने होटल था, वहाँ कुछ लोग बैठे थे। गालिबन वो इनसे बात करने गया था। वो समझ रहा था कि मैं सो रही हूँ। मैं सोई ना थी। इसके उतरते ही उठ बैठी। मुझे छलांग लगाने का मौका मिल गया। छलांग लगाकर मैं झाड़ियों में घुस गई। उस वक्त मौत के खौफ से ज़्यादा उस आदमी से बचकर निकल जाने का जज्बा मुझ पर गालिब था। थोड़ी देर बाद ट्रक स्टार्ट होने की आवाज़ आई। शायद इसने गाड़ी की तरफ देखा होगा जिसमें मैं लिपटी पड़ी थी। वो समझा होगा मैं इसमें लिपटी सो रही हूँ। बहरहाल जब ट्रक की आवाज़ दूर हो गई, मैं झाड़ियों से निकली और सड़क किनारे बैठ गई।
میری ٹانگ میں چوٹ لگی تھی، حالانکہ میں سڑک کنارے پڑی ہوئی کچی مٹی کے ڈھیر پر گری تھی۔ پھر بھی یہ چھلانگ میرے ناتواں جسم کے لیے اور طاقت سے بڑی تھی، کیونکہ ٹرک کافی اونچا تھا، رات کا اندھیرا تھا اور سڑک کا کنارہ۔ ٹانگ میں درد تھا اور خوف کا دباؤ ذہن کو اپنی گرفت میں ایک آہنی پنجے کی طرح جکڑے ہوئے تھا۔ اللہ جانے کب تک میں یوں ہی قسم پرسی میں بیٹھی رہی کہ ایک کار میرے قریب آ کر رکی۔ اس میں ایک عورت اور ایک آدمی موجود تھا۔ جب ان کی گاڑی کی روشنیاں مجھ پر پڑیں، انہوں نے گاڑی روکی اور بیٹری کی روشنی میں مجھے دیکھا۔ میں کانپ رہی تھی۔ میری خستہ حالت پر عورت نے اٹھا کر گلے لگایا اور پوچھنے لگی، تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو رات کے وقت؟ یہ مسافر لوگ تھے اور لاہور جا رہے تھے۔ میں ان کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکی، کانپتی رہی۔ تب عورت نے کہا، یہ کھو گئی ہے، اسے لے چلتے ہیں، ایسا نہ ہو رات کے وقت اس معصوم کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ میں بھی محفوظ ہونا چاہتی تھی۔ جلد از جلد تبھی بلا چوں چنا کیے بیٹھ گئی اور گاڑی میں بیٹھتے ہی اس عورت کے شانے سے لگ کر سو گئی۔ آنکھ کھلی تو میں ان مہربان اجنبی لوگوں کے گھر میں تھی، جو مجھ لاوارث کو سڑک سے اٹھا کر گھر لے آئے تھے۔ اس مہربان عورت کا نام عائشہ تھا اور اس کے شوہر کا نام زکا، ایک وکیل تھا۔ جب میں نے متعدد بار پوچھنے کے باوجود ان کے کسی سوال کا جواب نہ دیا تو یہ لوگ ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ دن ڈاکٹر کے پاس لے جاتے رہے۔ وہ میرے ساتھ شفقت سے پیش آتے اور آرام کا خیال رکھتے۔ رفتہ رفتہ خوف دور ہونے لگا۔ میں ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی، گویا انسانوں پر میرا اعتماد بحال ہونے لگا۔ تب میں نے جو کچھ یاد تھا بتا دیا، مگر والدین کا نام اور پتہ پھر بھی نہ بتا سکی۔ مجھے ماں کی صورت یاد آ جاتی تو میں رونے لگتی، سوچتی کہ میرے گم ہو جانے کے بعد نہ جانے انہیں کتنا صدمہ ہوا ہوگا اور جدائی کیسے ماں نے برداشت کی ہوگی۔ جن کے گھر میں رہتی تھی انہوں نے مجھے بیٹی بنا لیا، تاہم ان کی اپنی 2 بیٹیاں پہلے سے موجود تھیں۔ ایک کا نام معروف اور دوسرے کا نام مہنور تھا۔ یہ دونوں مجھ سے بڑی تھیں۔ ان کے والدین سمجھاتے کہ ماجبین کے ساتھ پیار سے پیش آیا کرو، کیونکہ یہ تمہاری تیسری بہن ہے۔ وہ کبھی پیار کرتی اور کبھی نظر انداز کر دیتی۔ تب ان کی ماں میری زیادہ دیکھ بھال میں لگ جاتی۔ میں انہیں امی جان کہنے لگی تھی اور وکیل صاحب کو ابو کہا کرتی تھی۔ ان کے گھر کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ اس پیار بھرے ماحول نے مجھے ایک نارمل انسان بنا دیا۔ اب میں پڑھنے لکھنے میں دلچسپی لینے لگی، مگر باوجود کوشش کے مجھے اپنے ماں باپ اور اپنا نام یاد نہ آ سکا۔ پہلے انہوں نے گھر پر پڑھائی کا انتظام کیا اور پھر مجھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ جلد میں نے 5ویں کا کورس ختم کر لیا اور 6ٹھی میں داخلہ مل گیا۔ عائشہ امی نے بہت کوشش کی اور ان کی کوششوں کا پھل یہ ملا کہ میں نے بالآخر مڈل پاس کر لیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، ابو کی دونوں بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ ان 2 بچیوں کی پیدائش کے بعد عائشہ امی کا آپریشن ہوا تھا، جس کے بعد ان کے ہاں پھر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ بچیاں اپنے گھروں کی ہوئیں تو ان کو میری فکر ستانے لگی، مگر قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا۔ وکیل صاحب اور ان کی بیوی بذریعہ کار کسی کام سے اسلام آباد گئے۔ واپسی پر ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا۔ میں ان دونوں شفیق ہستیوں سے یکلخت محروم ہو گئی۔ ان کے جہان سے چلے جانے کے بعد میرے حالات یکسر بدل گئے۔ میں پھر سے لاوارث ہو گئی۔ دونوں بہنوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے اپنے پاس رکھیں گی، کیونکہ میرا کوئی نہ تھا، لیکن ان کی ساس کو یہ قبول نہ تھا۔ وہ دونوں سگے بھائیوں سے بیائی گئی تھیں اور ایک گھر میں رہتی تھیں۔ بڑی مشکل سے کچھ عرصے مجھے اپنے ہاں رکھنا قبول کیا، پھر اپنے بیٹوں کو بھڑکانا شروع کر دیا تو وہ بھی کہنے لگے کہ اس لاوارث لڑکی کا جلد از جلد کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ اس دوران میری دونوں منہ بولی بہنوں کے ہاں یک کے بعد دیگرے بچوں کی ولادت ہوئی، تو میں نے دن رات ان کی خدمت کر کے اپنی جگہ ان کے گھر میں بنا لی۔ تب ان کی ساس نے، جو چچی بھی لگتی تھیں، میرا گھر میں رہنا قبول کر لیا، مگر وہ مجھے نوکرانی سے زیادہ حیثیت دینے پر تیار نہ تھیں۔ میں تو پہلے ہی نصیب و جلی تھی، برداشت کرتی رہی۔ بہنوں نے بچوں کی لائن لگا دی اور میں ان کی آیا بن گئی۔ کسی کو اب یہ خیال تک نہ آتا کہ اس کی شادی کی عمر ہے، اسے بھی اپنا گھر بسانا ہے۔ شاید وہ میری شادی کے بارے میں سوچنا ہی نہ چاہتی تھیں کہ پھر مجھ سی بے مول باندھی ان کو کہاں سے ملتی، جبکہ میرے ذہن میں خواب جاگ رہے تھے، اپنا گھر ہو، ایک پیار کرنے والا جیون ساتھی ہو۔ ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے اور یہ خواہش فطری ہوتی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنا مدعا کسی کو نہ بتا سکی۔
ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اپنے بارے میں خود سوچنا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم محبت کیا بلا ہوتی ہے۔ اس کے چرچے زمانے میں تھے۔ ہر جگہ محبت محبت کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ فلموں میں رسالوں میں یہی پڑھتی تھی کہ محبت سے زندگی ہے۔ نہیں جانتی تھی کہ محبت خوشیوں کی موت کا بھی دوسرا نام ہے۔ ایک روز اپنی بھانجی کو اسکول سے لینے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک نوجوان ملا۔ وہ اپنی بھتیجی کو اسکول سے لینے آیا تھا۔ دونوں بچیاں ایک ہی اسکول میں پڑھا کرتی تھیں۔ ہم ایک راستے کے مسافر تھے، سو آگے پیچھے چل رہے تھے۔ اگلے روز بھی یہی ہوا اور اس کے بعد ایسا ہی ہوتا رہا۔ میرے اور اس نوجوان کے دل میں ایک خیال نے جنم لیا کہ ہمیں ایک دوسرے سے ہم کلام ہونا چاہیے، تاہم جرت نہ اس میں تھی اور نہ مجھ میں۔ ایک دن چند آوارہ لڑکے میری راہ میں آ گئے، مجھ پر آوازیں کسنے لگے۔ میں گھبرا کر تیز تیز چلی۔ جب اس نوجوان نے مجھے گھبراہٹ میں دیکھا تو وہ بھی تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا میرے برابر آ پہنچا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ نوجوان مجھ سے ہم کلام ہوا۔ برا مت ماننا، ان آوارہ لڑکوں کے ارادے کو بھانپ کر تمہارے قریب آ گیا ہوں۔ اچھا کیا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں واقعی ان سے ڈر رہی تھی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، بے خوف ہو جاؤ، میں ساتھ ہوں۔ جب وہ لڑکے ذرا قریب آ گئے تو اس خیر خواہ نے انہیں ڈانٹا۔ کیا بات ہے، تم لوگ ادھر کیوں آئے ہو؟ دوبارہ دیکھا تو جان سے مار دوں گا۔ واہ، وہ ہنسنے لگے۔ لگتا تو ایسا ہے جیسے یہ اس کی بیوی ہو۔ ہاں، بیوی ہے میری۔ پھر تم سے مطلب؟ ہم سیر سپاٹے کو اس دھوپ میں نہیں نکلے، اپنی بچیوں کو اسکول سے لینے جا رہے ہیں، آئی سمجھ؟ ٹھیک ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ واپس یہاں سے گزرتے ہو یا آگے کسی ریسٹورنٹ میں چائے پینے نکل جاتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ ادھر ادھر ہو گئے۔ میں پہلے ہی ہر شے سے ڈرتی تھی۔ میں تو اپنے سائے تک سے ڈرتی تھی۔ میں اس کے ساتھ اسکول تک چلتی رہی اور جب دونوں بچیاں باہر آ گئیں، ہم دونوں انہیں ہمراہ لے کر واپس گھر کو پلٹے اور یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ جہاں وہ لڑکے ملے تھے واپسی میں دوبارہ وہیں موجود تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم نے جھوٹ کہا تھا یا سچ۔ بچیوں کو ساتھ دیکھا تو وہ 9 2 11 ہو گئے، لیکن ہم دونوں کو ایک ان دیکھے رشتے میں باندھ گئے۔ اگلے دن دل نے آرزو کی کہ وہ مل جائے، اور وہ مل گیا۔ کیوں نہ ملتا؟ اسے خدشہ تھا کہ وہ لڑکے دوبارہ کہیں نہ مجھے پریشان کریں۔ اس کے بعد یہ روز کا معمول ہو گیا کہ جب میں گھر سے نکلتی، کچھ آگے جا کر وہ دکھائی دے جاتا اور ساتھ ساتھ چلنے لگتا۔ سوچا کیا خبر کب میری بہن میری جگہ کسی اور کو بچی کو لینے اسکول بھیجنا شروع کر دے، تب میں ہمیشہ کے لیے اس مہربان انسان کو کھو دوں گی جو قسمت سے مل گیا تھا اور میرے دل میں بس گیا تھا۔ ایک صبح بھانجی کو اسکول پہنچا کر واپسی میں نے اس سے اس کا نام وغیرہ پوچھا۔ اس نے کہا تم نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ یہی سوچتا تھا کہ بچھڑ جانے سے پہلے تم سے یہ پوچھ لوں کہ تمہارا نام کیا ہے اور کہاں رہتی ہو، کیا شادی شدہ ہو اور یہ بچی تمہاری کیا لگتی ہے۔ میں نے بتا دیا کہ ایک لاوارث کھوئی ہوئی لڑکی ہوں جسے بچپن میں اسکول سے واپسی پر چھٹی کے وقت اغوا کر لیا گیا تھا۔ اب اصل نام پتہ گم کر چکی ہوں۔ الغرض اس کو تمام احوال مختصراً بتا دیا۔ وہ بہت متاثر ہوا۔ وہ بولا کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ میں بھی اپنے بڑے بھائی کے پاس رہتا ہوں اور شام کو ان کا بزنس سنبھالتا ہوں۔ صبح وہ دکان پر جاتے ہیں اور شام کو گھر آ کر آرام کرتے ہیں۔ اس نے اپنا نام اسد بتایا۔ کہنے لگا کہ والدہ حیات ہیں، کہو تو انہیں اپنی بھابھی کے ہمراہ رشتے کے لیے تمہارے گھر بھیجوں، اس سے پہلے کہ کسی وجہ سے ہمارا ملنا ختم ہو جائے۔ ہاں ضرور، مجھے بھی اپنا گھر اپنی جنت چاہیے۔ میں بھی یہی سوچتی ہوں۔ کل بہنوئی نے کوئی اور ملازمہ یا ڈرائیور وغیرہ رکھ لیا تو میں گھر میں قید ہو گئی تو آپ سے کیوں کر مل پاؤں گی۔ اسد نے اپنی والدہ اور بھائی بھابھی سے میرا تذکرہ کیا۔ وہ میرا رشتہ طلب کرنے پر راضی ہو گئے اور اس کی والدہ کے ہمراہ بھابھی مجھے دیکھنے آئیں۔ میری بہنوں سے مدعا بیان کیا تو وہ ناک بھویں چڑھانے لگیں۔ ان کو یہ کہہ کر ٹکا سا جواب دے دیا کہ دوبارہ آنے کی زحمت گوارا نہ کریں۔ ہم نہیں جانتے آپ کون لوگ ہیں۔ ہمارے شوہر ماجبین کا رشتہ اپنے رشتہ داروں میں تلاش کر رہے ہیں۔ غرض کہ ان خود غرض منہ بھولی بہنوں نے منہ بولی ہونے کا بھی لحاظ نہ کیا، انہیں چائے پانی کا بھی نہ پوچھا، رکھائی سے پیش آئیں۔ اسد کی والدہ عذردہ ہو کر چلی گئیں۔ انہوں نے اسد کو گھر جا کر برا بھلا کہا کہ راہ چلتی لوارث پر تم نے بھروسہ کر لیا اور ہمارے دل میں بھی اس کے لیے ہمدردی کے جذبات ابھارے۔ وہ لوگ اس لائق نہیں کہ ان کے گھر سے ہم اس بچی کو بیاہ کر لے آئیں۔ نہایت بد اخلاق اور بدتمیز ہیں وہ عورتیں جن کے گھر ماجبین رہتی ہے۔ وہ ہرگز اس کا رشتہ کہیں نہیں کریں گی۔ تم ماجبین کا خیال دل سے نکال دو۔ وہ یہ سن کر بے حد دل گرفتہ ہوا۔
مجھے بتا دیا کہ والدہ بہت برہم ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی نام نہاد بہنیں اس کی شادی نہ کریں گی۔ اگر تمہیں وہ اتنی ہی پسند ہے تو بھگا کر لانا پڑے گا، اور شریفوں میں یہ طریقہ نہایت ناپسندیدہ ہے۔ ایسا کرنے کی ہم تمہیں اجازت نہ دیں گے۔ یہ لڑکی جہاں ہے اسے وہیں رہنے دو۔ اس کے بعد اسد مجھے نظر نہ آیا، البتہ اس کی جگہ اس کا چھوٹا بھائی بچی اسکول سے لینے آنے لگا۔ میں اتنی ناسمجھ تھی کہ اس سے اس کا گھر بھی دیکھنے کو نہ کہہ سکی تھی کہ اس نے راستہ بدل لیا۔ غالباً اس کے گھر والوں نے میری بہنوں کے رویے سے توہین محسوس کی تو وہ بیزار ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر جلد ہوا کہ مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہ ملا۔ اب دل میں ایک خلش، ایک کسک تھی جو چین نہ لینے دیتی تھی۔ بہنوئی اسلام آباد سے تبادلہ کرا کر آ گئے، گاڑی ڈرائیور بھی مہیا ہو گئی، اور اب بہن خود بچی کو لینے جانے لگی۔ میں گھر میں قید ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک روز میری دونوں بہنوں نے اور بہنوئیوں نے بتایا کہ وہ بیرون ملک جا رہے ہیں۔ ساس ان کی وفات پا چکی تھیں۔ مجھے انہوں نے اپنے ایک رشتے کی نند کو بخش دیا کیونکہ گھر وہ فی الحال بند کر کے جا رہے تھے۔ یہ اچانک تبدیلی میرے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ حیران پریشان کہ اب نئے گھر میں نئے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو میرے کچھ نہیں لگتے تھے۔ ابو اور عائشہ امی کی نسبت سے ایک نام نہاد رشتہ جو ابھی تک چل رہا تھا وہ بھی خلاؤں میں گم ہوتا نظر آنے لگا۔ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ جو بھی یہ لوگ میری قسمت کا فیصلہ کرتے ماننا پڑتا۔ دونوں بہنوں نے تسلی دی کہ ہم کچھ مدت وہاں رہ کر واپس آ جائیں گی، تم فکر مت کرو، سلیمہ باجی بھی تمہارا خیال رکھیں گی، وہ بہت اچھی اور رحم دل عورت ہیں۔ بے شک سلیمہ باجی بہت اچھی اور رحم دل تھیں، لیکن ان کی بہو نہایت سنگ دل اور شفاق عورت تھی۔ اس کے دل میں عجب قسم کے خدشات رہتے کہ کوئی خوبصورت لڑکی میرے شوہر کے دل کو نہ بھا جائے۔ وہ مجھ پر کڑی نگرانی رکھتی اور بدسلوکی کرتی تھی۔ اس کی نگاہیں ہر دم میرے گرد پہرا دیتیں۔ اس عورت نے میرا ہی نہیں خود اپنا بھی سکون خراب کر کے رکھ دیا۔ وہ نام نہاد بہنیں مہنور اور معروف پھر بھی اچھی تھیں، کم از کم مجھ پر شک نہ کرتی تھیں۔ یہ عجب قسم کی عورتیں تھیں۔ ہر وقت کی اہانت سے دل گھبرایا رہتا۔ دعا کرتی کہ میری بہنیں جلد لوٹ آئیں، لیکن وہ نہ لوٹیں اور 3 برس اذیت میں گزر گئے۔ باجی سلیمہ بتاتی تھیں کہ وہ 4 سال کی مدت پوری ہو جانے کے بعد لوٹیں گی۔ اسی اثنا میں باجی سلیمہ بیمار پڑ گئیں۔ میں نے ان کی خوب خدمت کی۔ وہ مجھے دعائیں دیتیں، کہتی تھیں اللہ مجھے صحت دے، تیری شادی کر دوں گی، اب جی جان سے تیرے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھوں گی۔ ان کی زندگی کے دن گنے جا چکے تھے۔ اللہ نے مہلت نہ دی، وہ وفات پا گئیں اور میں ایک بار پھر بے آسرا ہو گئی۔ اب ان کی بہو مدیحہ نے خوب پنجے نکال لیے۔ ساس کے ڈر سے جو ذرا دبکی ہوئی نظر آتی تھیں وہ ڈر جاتی تھیں، لیکن اب ان کو کوئی ڈر نہ تھا۔ اب انہوں نے بات بات پر مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ کہتی کہ کہاں تک تمہاری نگرانی کروں، اب تمہیں دارالایمان بھجوانا پڑے گا، تم لاوارثوں کا یہی ٹھکانہ ہے۔ ان باتوں سے ایک روز میں اتنی دل شکستہ ہوئی کہ رونے بیٹھ گئی۔ اتفاق سے ان کی پڑوسن آ گئی۔ در میں نے ہی کھولا۔ انہوں نے میری بھیگی آنکھوں کی طرف دیکھا اور سارا معاملہ سمجھ گئیں۔ ہم انہیں خالہ جی کہتے تھے۔ وہ میرا بیشتر احوال جانتی تھیں۔ مجھ سے کہا معلوم ہے کہ مدیحہ تم کو کتنا تنگ رکھتی ہے، ایسا کرو کہ تم ایک روز چپکے سے کنڈی کھول کر میرے پاس آ جاؤ جب یہ سو رہی ہو، میں تمہیں ایک نیک گھرانے میں بھجوا دوں گی۔ وہ کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی لڑکی چاہیے۔ عارفہ میری بہن بنی ہوئی ہے اور ان کی بہو بچے کو جنم دینے والی ہے۔ عارفہ دل کی مریضہ ہے، بہو اور بچے کی دیکھ بھال سے قاصر ہے۔ اس وقت میں اس قدر رنجیدہ تھی کہ خالہ جی کی بات کو گرہ میں باندھ لیا۔ اگلے دن جب مدیحہ سو گئی میں چپکے سے در کھول کر ان کے گھر چلی گئی۔ انہوں نے مجھے برقع پہنا دیا اور جلدی سے اپنی گاڑی میں بٹھا کر عارفہ کے گھر لے گئیں۔ پہلے تو میں پہچانی نہیں، پھر یاد آیا یہ اسد کی امی ہیں جو میرا رشتہ طلب کرنے آئی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ انہوں نے بھی آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا، اپنی بہو کو آواز دی، مجھ سے ملوایا۔ دل بیٹھ گیا، سمجھی کہ یہ اسد کی بیوی ہوگی، مگر بعد میں علم ہوا کہ یہ چھوٹے بیٹے کی بہو ہے اور اسد نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے۔ اسد نے مجھے اپنے گھر میں دیکھا تو حیرت میں ڈوب گیا۔ اس بات پر اور دکھی ہو گیا کہ میں لاوارث تھی اور لاوارث ہی رہ گئی اور اب اس کے گھر بطور ایک ملازمہ لائی گئی ہوں۔ وہ اس وقت خاموش ہو گیا، لیکن بعد میں اس نے ماں سے کہا، ماں جبین کا اندیا لو، اگر یہ راضی ہو تو میں اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔
اس کی والدہ نے یہ بات مجھے نہ بتائی کیونکہ وہ کچھ دن مجھے اپنے پاس رکھ کر میرے طور اتوار دیکھنا اور پرکھنا چاہتی تھیں۔ سال بھر تک انہوں نے میری اسد کے ساتھ شادی کا نام نہ لیا، یہاں تک کہ ایک روز خالہ جی آ گئیں اور بتایا کہ مدیحہ تمہارے چلے جانے سے بہت سکون میں ہے اور سلیمہ محرومہ ہو چکی ہے، اس لیے تمہاری گمشدگی کا کسی کو ملال نہیں ہے۔ ہاں، مگر اب تمہاری دونوں بہنیں 4 برس کی مدت پوری کر کے واپس آ گئی ہیں۔ وہ مدیحہ کے پاس تمہارے بارے میں معلوم کرنے آئی تھیں۔ اس نے یہی بتایا کہ تم گھر سے بھاگ گئی ہو۔ وہ دونوں بہت پریشان ہوئی ہیں۔ اس روز میں بھی اتفاق سے وہاں موجود تھی جب وہ آئی تھیں۔ کہتی تھیں خالہ جی، ہمیں یقین نہیں آتا کہ مہاجبین خود سے بھاگ گئی ہوگی، یقیناً اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ میں نے ان سے سرگوشی میں کہا تھا کہ اصل احوال جاننا چاہتی ہو تو میری طرف آ جانا۔ وہ مدیحہ کے گھر سے میرے گھر آ گئیں۔ میں نے بتا دیا کہ تمہیں میں نے اپنی سہیلی کے گھر پہنچا دیا تھا کہ مدیحہ کسی سینٹر کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ شکی عورت ہے، اس کے ساتھ کسی کا رہنا بہت مشکل ہے۔ ماہنور اور معروف دونوں تم سے ملنے آنا چاہتی ہیں، اب تم بتاؤ کہ ان سے کیا کہوں۔ میں نے کہا میں عارفہ آنٹی کے سامنے انہیں نہیں لانا چاہتی، مگر ابو اور عائشہ آنٹی کا خیال آتا ہے جو میرے محسن تھے اور یہ ان کی بیٹیاں ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ میں خود انہیں سمجھا دیتی ہوں، تم مجھ پر چھوڑ دو۔ خالہ جی نے دلاسا دیا اور پھر میرے جذبات کے عین مطابق کر کے بھی دکھایا، یعنی ادھر عارفہ آنٹی کو سمجھایا اور ادھر میری بہنوں کو، اور یوں انہوں نے میری اور اسد کی شادی کی راہ ہموار کر دی۔ اللہ کو یہی منظور تھا کہ ہماری شادی ہو۔ ہماری لگن سچی تھی کہ بچھڑ جانے کے بعد کبھی اسد کے دل سے میرا خیال گیا ہی نہیں اور نہ ہی میں اسے بھلا سکی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہو گیا کہ ہم پھر مل گئے۔ مجھے اسد کے گھر پناہ ملی اور یہ پناہ مضبوط اور دائمی تھی، یعنی زندگی بھر کے لیے۔ اسد کے گھر کی چھت تلے مجھے رہنا تھا اور سکون کے بقیہ دن گزارنے کا موقع بالآخر اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ لیکن اس خوشی کو میرے حقیقی ماں باپ دیکھ نہ سکے اور نہ وہ جنہوں نے مجھے ایک رات سڑک سے لاوارث بچی کی صورت میں اٹھایا اور اپنے گھر لا کر پناہ دی، پیار دیا اور پروان چڑھایا۔ ان کا بھی مجھ پر بہت حق تھا، مگر وہ اس دنیا سے ایسی دنیا میں جا چکے تھے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ مجھے بہنوں نے عزت سے رخصت کیا اور میں اسد کی دلہن بن گئی۔ بیرون ملک رہ کر ان کے تنگ خیالات میں بہت وسعت آ چکی تھی۔ وہ مجھے ایک باندی کی صورت میں نہیں بلکہ ایک ہنستے بستے انسان کی صورت میں زندگی بسر کرتے دیکھنا چاہتی تھیں۔ جس وقت میری اسد سے شادی ہوئی میری عمر تقریباً 40 کی ہونے والی تھی۔ اللہ نے کرم کیا، پھر بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ ہمارے 3 بچے ہیں اور میں خوش و خرم اسد کے ہمراہ زندگی گزار رہی ہوں۔ آج زندگی میں خوشیوں کی کمی نہیں، پھر بھی میری خوشیاں ادھوری ہیں کیونکہ حقیقی ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار کبھی نہیں مل سکیں گے۔ نہ جانے وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، زندہ ہیں یا نہیں۔ اور ایسے کتنے ہی سوالات ہیں جو کبھی کبھی مجھے اس قدر پریشان کر دیتے ہیں کہ راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ پھر خود کو یہ سوچ کر پرسکون کر لیتی ہوں کہ ماں باپ، بہن بھائی نہ مل سکے تو کیا ہوا، اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ اسد کے گھرانے جیسا نیک گھرانہ دیا اور اسد جیسا نیک دل شوہر عطا کیا۔ ہمیں جدا کر کے دوبارہ ملا دیا، اولاد دی، خوشیاں دے دیں، ورنہ مجھ جیسی لاوارث لڑکیاں تو زمانے کی ٹھوکروں میں خاک کر دی جاتی ہیں، بھیک منگوائی جاتی ہیں، ان کو فروخت کیا جاتا ہے، اور اسے آگے سوچتے ہوئے دل لرز جاتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو نہ ملا وہ تقدیر میں نہیں تھا، جو مل گیا وہ قسمت میں لکھا گیا تھا۔ بس اسی ایمان کے ساتھ زندگی گزرتی ہوئی سہل لگتی ہے، ورنہ ماضی میں میری زندگی کے دن جس طرح گزرے ہیں انہیں یاد کر کے سوائے آنسوؤں کے اور کچھ نہیں ملتا۔